देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। 22 करोड़ का किस्सा, फॉरेन फंडिंग और इस्लामाबाद में एहतजाज, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। हमारा वजीर आज़म साहब को इस्तीफा देना चाहिए। इमरान खान को शहबाज शरीफ से खतरा है, उसको शहबाज शरीफ अपने मुतबादिल के तौर पे लगते हैं। 17-18 हजार में लोग कैसे गुजारा करेंगे? इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अपने मुल्क की दौलत बढ़ाएं, वेल्थ क्रिएट करें। और जब तक नहीं होती लोग खुदकुशियां करें। क्या करें आप बताएं ना। मरने देंगे, आप इमरान हैं। अब क्या करेंगे मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि 22 करोड़ का मुल्क कौन चला सकता है? हर कोई रो रहा है, इस महंगाई में हर कोई पैसे मांग रहा है, हर जगह मुसीबत है। वाह खान साहब वाह, आपकी बातें सुनकर एक बार तो लगा कि शायद ये 22 करोड़ का मुल्क अभी बना है, ये सारी मुसीबतें भी अभी अभी नाजिल होना शुरू हुई हैं। खान साहब, ये उस वक्त भी 22 करोड़ का ही मुल्क था जब आप कंटेनर पर थे। ये उस वक्त भी 22 करोड़ का ही मुल्क था जब आप नया पाकिस्तान बनाने के नारे लगा रहे थे। ये उस वक्त भी 22 करोड़ का ही मुल्क था जब आप सब कुछ ठीक करने की बात किया करते थे। ये उस वक्त भी 22 करोड़ का ही मुल्क था जब आप पेट्रोल महंगा करने पर एहतजाज करते थे। ये उस वक्त भी 22 करोड़ का मुल्क था जब आप बिजली महंगे होने पर बिल जलाया करते थे। ये उस वक्त भी 22 करोड़ का मुल्क था जब आप 8,000 अरब टैक्स इकट्ठा करने के दावे करते थे। ये उस वक्त भी 22 करोड़ का ही मुल्क था जब आप सिर्फ 90 दिनों में करप्शन खत्म करने के दावे किया करते थे। ये उस वक्त भी 22 करोड़ का ही मुल्क था जब आप लूटी दौलत वापस लाने की बात किया करते थे। ये उस वक्त भी 22 करोड़ का ही मुल्क था जब आप 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर बनाने के दावे किया करते थे। ये उस वक्त भी 22 करोड़ का ही मुल्क था जब आप कर्जे लिए बगैर मुल्क चलाकर दिखाने की बात करते थे। ये उस वक्त भी 22 करोड़ का ही मुल्क था जब आप माफियाज को लगाम डालने की बात किया करते थे। खान साहब, ये 22 हैं, 22 लाख हैं या 22 करोड़ हैं, इन्होंने अपनी किस्मत के फैसलों का इख्तियार आपको दे दिया है और आपसे दरखास्त है कि इनको मायूस ना करें, इन पर तवज्जो दें, इन्हें रिलीफ दें महंगाई से, इनकी जान छुड़ाएं बेरोजगारी से। फिर ना पीडीएम आपको हटा सकेगी और ना ही कोई और आपकी हुकूमत में रुकावट बन सकेगा। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है PMLN से सेनेटर आसिफ किरमानी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं फरूख हबीब साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयद अली मूसा गिलानी ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा फरूख हबीब साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, एक वक्त था कि वज़ीर आज़म इमरान खान 90 और 100 दिन में सब कुछ बेहतर, सब कुछ दुरुस्त करने की बात करते थे। आज क्या सर आवाम को उम्मीद दिलाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है? 22 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, वो कह रहे हैं उनको चलाना मुश्किल हो रहा है, वो कह रहे हैं हर जगह मुसीबत है। क्या खान साहब मायूस हो गए? नहीं, देखें, मायूसी की कोई बात नहीं है। आप देखें कि इमरान खान साहब चैलेंजेस की बात कर रहे हैं और वो बात ये कर रहे हैं कि जिस तरह के चैलेंजेस इस मुल्क को दरपेश हैं और जिस तरह की गवर्नेंस इस मुल्क के अंदर रही, जिस तरीके से बड़ी मेहनत से पाकिस्तान के इदारों को तबाह बर्बाद किया गया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद किया गया, उसका वो हवाला दे रहे थे। और यकीनन आप देखें कि जब हमने मुल्क संभाला तो आप देखें मईशत ऑन वर्ज ऑफ बैंक डिफॉल्ट थी और आप देखें कि 10 अरब डॉलर के सिर्फ रिजर्व हमारे पास मौजूद थे और उसी साल हमने 10 अरब डॉलर के ही लोन जो है वो वापस भी करने थे। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 20 अरब डॉलर के ऊपर पहुंचा हुआ था और आपकी इंपोर्ट्स जो है ट्रेड बैलेंस का 40 अरब डॉलर का डिफरेंस था। सर, इन तमाम चीजों के बावजूद जो हमारा लीडर होता है ना, वो आवाम को उम्मीद देता है। जब खान साहब ये कह रहे थे कि मैं 8,000 अरब टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा, जब वो 100 दिन का एजेंडा दे रहे थे, उस वक्त ये सारी चीजों का आपको नहीं पता था कि मुल्क कहाँ खड़ा है? नहीं, देखें, मुल्क के तमाम मसाइल जो हैं वो हमारे इल्म में तैयारी के साथ आना था। नहीं, तैयारी आप देखें, एक बात खान साहब कहते हैं क्लर्क जो है वो सड़कों के पैसे मांग रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, क्लर्क्स हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं या पेंशनर्स हैं, वो क्यों नहीं पैसे मांगे? आप लोगों ने तो कसम खाई हुई है कि बजट में 1 रुपया आपने उनका बढ़ाना नहीं, वो जो 10% बढ़ता था वो भी खत्म कर दिया। और यकीन करें फरूख हबीब साहब, लोग जानते हैं कि आइंदा आने वाले बजट में भी कुछ भी कोई इम्कान नहीं है। चले भी आइंदा आने वाले बजट के अंदर जो है, मैंने इंटरव्यू में खान साहब से पूछा था, कोई उम्मीद नहीं दिलाई उन्होंने। आइंदा आने वाले बजट के अंदर 6 माह पड़े हैं और आप उम्मीद की बात कर रहे हैं। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ जो हमारी हुकूमत ने 2.5 साल के अंदर की हैं। आप ये देखें कि PMLN की जब हुकूमत आई
2013 میں ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ 21 سے 22 ارب ڈالر کے اوپر تھی. آج آپ کی ایکسپورٹس آگے بڑھ رہی ہیں. آج آپ پاکستان کی تاریخ میں ایک ماہ کے اندر سب سے زیادہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس آئی ہیں, 22% جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیں پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, پالیسیز ہیں یہ سب جو ہمارا اسٹیٹ بینک لے کر آئے. مجھے بتائیں ایک عام آدمی پر کیا اثر پڑا ہے. میں عام آدمی پہ آ رہا ہوں, میں عام آدمی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں جب ملک کے اندر آپ دیکھیں ہمارا ملک جو ہے وہ لیبر انٹینسو کنٹری ہے. ہمارے ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہوگی, لوگوں کو روزگار ملے گا, جس کی طرف حکومت کی پالیسیز چل رہی ہیں. بجلی کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ کر لیا آپ نے. آ جاتے ہیں بجلی. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی اس وقت ہوتی ہے جب حکمران کرپٹ ہوتا ہے. 2.5 سالوں میں آپ نے پیٹرول کی قیمت میں سے 16 روپے بڑھائے ہیں. 16 روپے فی لیٹر. ایک پارس ایک عام آدمی کی بات کریں نا, آپ مشکل باتیں کر رہے ہیں, عوام کو نہیں سمجھ آتی. میں عام آدمی کی آپ بتائیں ہم نے یہ کیا ڈائریکٹلی فائدہ عوام کو پہنچا. ایک منٹ میں ڈائریکٹ فائدے کی بات پہ آ رہا ہوں. میرا تعلق فیصل آباد سے. فیصل آباد کی انڈسٹری ٹیکسٹائل کا قبرستان بنی ہوئی تھی. آپ اپنی کسی مرضی کے کسی ٹیکسٹائل والے کو, چیمبر آف کامرس والے کو فون کریں, آج پوچھیں انڈسٹری چل رہی ہے. وہ ہماری عمران خان کی پالیسیز کی وجہ سے چل رہی ہے. آپ کا سوال ہے سادہ, آپ نے کہا کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی ریزنز کیا ہے. مہنگے بجلی گھر, آپ کی انسٹالڈ کیپیسٹی آپ کی کتنی ہے 35,000 میگا واٹ. ٹرانسمٹ کتنی کر سکتے ہیں 25,000 میگا واٹ. 600 ارب روپیہ آپ نے کیپیسٹی چارج پارس آپ 50 ارب روپیہ ہم نے خرچ کیا. پی ایم ایل این دور 18,000 کی تھی ٹرانسمیشن کیپیسٹی, ہم 25,000 پہ لے کے گئے. 7,000 میگا واٹ کی ہم نے کیپیسٹی انسٹال کی ہے. پھر جو آپ پیٹرول کی بات کرتے ہیں, اور اسی لیے اتنے بڑے بڑے بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں, 10 گھنٹے تک پورا ملک اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا وجہ کیا ہے. آپ کا جائز سوال ہے, میں اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. میں اب آپ پیٹرول کی بات کرتی ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کو تیل کے کنویں میں نہیں نکال کے گئے تھے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھتی ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ کا اثر پڑتا ہے. یہ پی آئی اے کا جو جہاز پکڑا گیا ہے ملیشیا میں, تو ملیشیا تو وہ ملک ہے نا جس کے ساتھ ملے ہمیں مل کے مسلم امہ کو لیڈ کرنا تھا. فاروق حبیب صاحب, یہ دوست ملک ہیں جہاں ہمارا یہ حال ہے. ان کی عدالتی فیصلہ ہے, عدالتی فیصلہ پاکستان میں بھی آئے گا, امپلیمنٹ ہوگا. اور ابھی اسٹے آرڈر ملا ہے. وہ جہاز پی آئی اے نے لیز پہ لیا ہوا. یہاں پہ تو کیا بات ہے, شرم کی بات. آپ سن لیں نا, سن تو لیں. آپ وہ بھول گئی ہیں جب ایک بیرون ملک سے امپورٹڈ چیئرمین تھا, وہ پورا جہاز ہی جا کے یورپ میں بیچ دیا تھا پی ایم ایل این کے زمانے میں. اس نے یہ جہاز تو واپس آئے گا. پی آئی اے کا بیڑا اگر کس نے کیا, 450 ارب روپے کا 450 ارب روپے کا لاس پی آئی اے کا. 27,000 ملازمین بھر کے گئے. یہ نظر نہیں آتی, یہ شرم کی بات نہیں ہے, یہ بھی تو شرم کی باتیں ہیں نا سر. یہ ساری شرم کی باتیں آصف کرمانی صاحب آپ سن رہے ہیں سر, لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کا جو 22 کروڑ والا بیان ہے سر, آپ کے خیال میں کیا ان کی ناکامی اور شکست کا اعتراف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو وعدے عمران صاحب نے کیے تھے کنٹینر پہ چڑھ کے, جی, اور جس طرح میرے بھائی نے صرف اپنی آواز کے زور پر اپنا کیس بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے, یہ دونوں چیزیں جون سی ہیں یہ کہیں نظر نہیں آئیں. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا, کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. گزارش یہ ہے کہ جب یہ کنٹینر پہ ہوتے تھے, اور یہ چھوڑ دیں کس قسم کی زبان استعمال ہوئی اس پہ نہیں ہم جاتے, یہ کہتے تھے ہمارے پاس 200 لوگوں کی ایک ٹیم موجود ہے, جی, 200 افلاطون ہیں اور کوئی پتہ نہیں کتنے ارسطو ہیں, اور ہم آئیں گے اور آ کر یہاں 90 دن میں انہوں نے کہا کہ ہم تمام چیزیں جون سی ہیں وہ اٹھا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. آج صورتحال کیا ہے کہ آج وزیر اعظم صاحب کچھ عرصہ پہلے فرماتے ہیں کہ جی مجھے تو 1.5 سال فگرز ہی نہیں سمجھ آئے اس کے بجلی کے. جی, وہ کہتے ہیں غیر حقیقی گروتھ آپ نے ٹھیک ہے. اچھا, پھر گزارش یہ ہے کہ اب جو ان کا بیان آیا ہے, جو حالات ہیں, مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں میں ایک امید دیں, جیسے آپ نے بات کی ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی کہ 22 کروڑ کا ملک ہے, کوئی میرے پہ آ جاتا ہے سرکاری ملازم, مہنگائی کرتا ہے, کوئی یہ کرتا ہے, ہر جگہ مصیبت ہے, ہر جگہ مصیبت ہے.
تو اس کا بہترین حل ہے، ایک تو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا، یہ ان کی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ میرے سے یہ 22 کروڑ کا ملک نہیں سنبھالا جا رہا، کیونکہ میں آ رہا ہوں جس طرف میں آ رہا ہوں میں وہ بتاتا ہوں آپ کو کہ ہم نے کتنا خراب کیا تھا، انہوں نے اس کو کتنا اچھا کیا۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں جو ہمیں جو ٹیکس آتا ہے اس کا آدھا اسٹریٹ آپ لوگوں نے جو قرضے لیے اس کی ادائیگی اور سود میں چلا جاتا ہے۔ ہم نے جو قرضے لیے وہ پھر لگائے، اس کے کارخانے لگائے، انفراسٹرکچر بنایا، آپ سے تو کچرا تک نہیں اٹھایا جا رہا لاہور سے۔ مسئلہ تھا کہ آپ لوگوں نے مہنگے معاہدے کیے، آپ نے بجلی کی گیس کے مہنگے معاہدے کیے۔ ذرا مکمل کرنے دیجیے سر، کوئی کمیشن کا چکر کہ تھا 22 کروڑ کا ملک نہیں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کو عادت تھی صرف 12 کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے کی، ان کو نہیں اندازہ تھا کہ گورننس کیا چیز ہوتی ہے، ایک کرکٹ ٹیم کو میدان میں لے کر اترنا اور ایک 22 کروڑ عوام کو لے کر اتنا، یہ فرق ہے۔ جہاں تک آپ کی بات آ گئی بجلی کے معاہدے، آج آپ نکالیے پرانے بل، اصل تو بات ہے کہ اینڈ یوزر کی کہ میرے گھر بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے، آج آپ 2.5 سال پرانا 3 سال پرانا 2013 سے لے لیں، چلیں جی کمپیئر کر لیں کہ ہمارے دور میں بجلی کے بل لوگوں کو کتنے آ رہے تھے، 9 روپے فی یونٹ آ رہا ہے۔ 2015 میں لیز کا معاہدہ ہوا تھا۔ دیکھیے جی گزارش سنیے، لیز کس نے دینی ہے؟ آپ کے گھر بجلی کا بل آتا ہے، اس پہ تاریخ لکھی ہوتی ہے، یہ ڈیو ڈیٹ ہے، اور اگر آپ ڈیو ڈیٹ پہ نہیں دیں گے تو اوور پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ کیا ہم نے ان کو بتانا تھا کہ جناب لیز کا ٹائم آ گیا، اس کے پیسے دو؟ کہتے طیارے لے لے کے لیز پہ اڑاتے رہے، تو نہ اڑاتے۔ پیپلز پارٹی نے جو ہے اضافی بھرتیاں کر دی، پی آئی اے پہ بوجھ ڈال دیا۔ تیارے اڑ کہاں رہے تھے؟ انہوں نے پی آئی او کا بیڑا غرق کر دیا، ان کے وزیر نے بیان دے کے ہم طیاروں کی لیز دیں، ہم آپ نے جو قرضہ لیا اس کی قسطیں دیں، یا ہم اس عوام کے مسائل کو حل کریں۔ تو آپ دعوے تو بڑے کرتے تھے آ کے، کیا آپ بغیر ہوم ورک کے آگے تھے؟ وہ کہہ رہے تیاری نہیں تھی، اگر آپ کی تیاری نہیں تھی تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو لوگ آپ کو لے کے آئے، کہ ان کو نہیں پتا تھا آپ کن لوگوں کو لا رہے ہیں۔ اور آج دیکھیے گزارش یہ، ابھی آپ ریسنٹ دیکھیے یہ کیا ہوا، بجلی کا بلیک آؤٹ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، کیا تھا اس کا مینٹیننس ایشو تھا، ٹھیک ہے، آٹے کا سکینڈل ہوتا ہے، چینی کا سکینڈل ہوتا ہے، دوائیوں کا، پیٹرول کا ہوتا ہے، اس کی رپورٹ بھی آ جاتی ہے، کوئی ایکشن ابھی تک لیا گیا، اگر لیا گیا مجھے بتا دیجئے پکڑ کے۔ پھر سب سے بڑا ظلم جو یہ ہوا، جو ان کو پیمنٹ کرنی پڑ گئی، یہ جو براڈ شیٹ کے کیس میں، میں آتی ہوں اس پہ ذرا کریں گے بات تفصیل سے۔ براڈ شیٹ کے حوالے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آخری جملہ کہ ان کا کوئی بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کے پاس ایک ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے 100 دن کا۔ دنیا میں امریکہ کا صدر بھی آئے گا تو وہ 100 ڈیز کا ایک ہنی مون پیریڈ دیتا ہے، انہوں نے 90 دن کا جی اس کے بعد ہم ٹھیک کر دیں گے۔ آج یہ صورتحال ہے کہ انڈیپینڈنٹ اخبارات لکھ رہے ہیں ریجن کے کہ پاکستان ایشیا میں سب سے زیادہ مہنگائی ایشیا میں، تو ان کو 2.5 سال تو ہو گئے، اب مجھے بتائیے 2.5 سال ان کا باقی رہ گیا ہے، اور انہوں نے باقی تو مجھے نہیں پتا شاید ان کے کتنا ٹائم رہ گیا، کتنا اتنا زیادہ ٹائم نہیں رہتا ان کا۔ اگر یہ ان کی کارکردگی رہی جو 0/0 ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اپنی ٹرم یہ پوری کر سکتے۔ رائٹ، اچھا موسیٰ، 22 کروڑ عوام کی جو وزیر اعظم بات کر رہے ہیں نا، ان میں سے 5 کروڑ وہ لوگ ہیں جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو وہاں پہ سب ٹھیک ہے، چونکہ بلوچستان کے بعد جو سندھ صوبہ ہے نا وہ پاکستان کے پسماندہ ترین صوبہ ہے، تو آپ کے یہاں تو کوئی پرابلم، کوئی پریشانی نہیں ہے، سارے مسائل حل ہو چکے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کے اس انٹرویو کے اوپر جو انہوں نے دیا، اور بڑی حیرانگی ہوئی کہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیے پبلک کے لیے کیے کہ یہ مصیبت ہیں، یہ رولا ڈال رہے ہیں، تو میں نے بلکہ ٹویٹ بھی کیا ایک شیئر جس پہ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ کوئی ہماری فرسٹریشن ہے، یہ تو وزیر اعظم کی فرسٹریشن ہے، کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے۔ دیکھیں پالیسی کا فقدان ہے، ڈیسیجن میکنگ کا فقدان ہے، یہ لوگ ڈیسیجن نہیں لے رہے، ان سے ڈیسیجن میکنگ کے اندر ٹائم لگ رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے۔ اور میں فاروق حبیب صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جب انہوں نے بات شروع کی تو مجھے پہلی دفعہ لگا کہ کوئی تحریک انصاف کا کوئی ایسا نمائندہ ہے جو یہ مجھے بتانے لگے گا ابھی کہ 2.5 سال میں ہم نے کیا 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 اور یہ پچھلی حکومتوں پر نہیں ڈالیں گے۔ تو میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوا اور میں نے بڑے کان دھرے کہ میں سوچوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بات وہیں پر آ گئی کہ پچھلی حکومتوں پہ چلے گئے۔ جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو یہ میرے سامنے سما کی رپورٹ ہے، ہمارے پاس جو اکنامک گروتھ تھی وہ 0.4% تھی، اور جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گئی ہم پیک پر لے کر گئے اس کو 3.8% پر، اور 3.7 پر 2013 میں ہم نے یہ گورنمنٹ پی ایم ایل این کو دے دی 3.7 کے اوپر، 3.8 پیک پر ہم لے کر گئے۔ اور آپ پوری دنیا گواہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک اکنامک بحران تھا،
पेट्रोल की प्राइस, हर चीज महंगाई थी और हमारे मुल्क में हर रोज धमाका होता था। कोई दिन ऐसा नहीं था कि हम उठते थे और हम नहीं देखते थे कि आज हमने कितनी लाशें उठानी है, कितने शोहदा के कितने शोहदा को हमने दफनाना है। 4 मरतबा वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, PMLN ने 3 दफा बनाई, PMLN पंजाब में 10 साल हुक्मरानी की, आप लोग 13 साल से सिंध में हुक्मरानी कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, आपने सिंध के तमाम मसाइल को हल कर दिया है जो सिर्फ 2.5 साल में आप ये तवक्को लगा के बैठे हैं कि PTI की हुकूमत सब कुछ ठीक कर देगी? हम भी बिल्कुल ये नहीं समझते कि किसी के पास जादू की छड़ी है, लेकिन 2.5 साल के अंदर कोई एक बात आप ऐसी बता दें। हम ये कहते हैं कि हमने मशरक की तरफ जाना है जी, चले मशरक की तरफ पहुंचना तो दूर की बात है, मशरक की तरफ ये मुंह तो कर ले अपना, ये तो मुंह भी उस तरफ नहीं कर रहा, मुंह इनका मगरिब की तरफ है, कहते हैं कि हमने जाना मशरक की तरफ है। हम इनको ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज ये बता दें कि जिस तरफ ये हमें बात करते हैं। 10 साल से तो इनकी KPK के अंदर भी हुकूमत है, उधर क्या हो गया है? BRT ने इनका भांडा फोड़ दिया है, चले उन्होंने करंट अकाउंट सरप्लस कर दिया है, काफी चीजें सुनामी की बात कर रहे हैं। अभी फरूख हबीब साहब पूरे शो में बताना शुरू कर देंगे। सर देखें, क्विक फिक्स कहीं पर भी नहीं है। सर आप बता सकते हैं कि सिंध में अभी तक आप लोगों ने कुछ आप कर सके? क्योंकि पता है वजीर आजम ने आप पे ये इल्जाम लगाया है कि आप लोगों की पार्टी में मौरूसी सियासत है। वो ये कहते हैं कि 25 साल का बच्चा जिसे सही तरह उर्दू बोलनी नहीं आती उसे पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया है। वो कहते हैं कि आपकी पार्टी के अंदर मेरिट नहीं है, इसीलिए आप लोग इस मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर सकते। देखिए, हमारी पार्टी की वो तर्जमानी ना करें और हमें पता है कि हमने पार्टी कैसे चलानी है। और दूसरी बात यह है कि ये अपनी पार्टी के बारे में, अपने फॉरेन फंडिंग के केस के बारे में देखें। और जो आप ये बातें कर रहे हैं ना मौरूसी सियासत नहीं है, ये मुझे बताएं कि पूरी दुनिया के अंदर एक इंग्लैंड के अलावा आप देख लें, अर्जेंटीना देख लें, US के अंदर भी देख लें, वहां पर क्या कैंडिडेट्स नहीं थे? वहां पर क्या ट्रंप की अपनी बेटी नहीं लड़ रही थी, उसका दामाद नहीं था? ये बातें जो है ना हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ये खूबी है कि वहां मेरिट है। अच्छा मुझे मूसा एक बात बताइए, आपकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, आप भी साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हैं, क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बन सकते हैं? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनने की ख्वाहिश ही नहीं है मुझे। वो बन नहीं सकते ना, ये बात है, किसी ख्वाहिश नहीं होती होगी कि पार्टी को नहीं बनने की बात ही नहीं है ना। आप इस वक्त भारत हमारे मुल्क का इशू ये नहीं है। आप जो मेरे से बात कर रही है ना, और इमरान खान की यही तो बात है कि इसको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि ये क्या बात कर रही हैं। इस वक्त लोग महंगाई से रो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जो है वो मारूसी सियासत है। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास खाने की कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग नून के अंदर मरियम नवाज आ गई है, नवाज शरीफ की बेटी। ये अटेंशन डाइवर्ट हो रही है यहाँ पर। आप मुझे बताएं कि इस वक्त हमारे अवाम, जो मेरी अवाम है, जिन्होंने मुझे वोट दिए हैं, मुझे 72,000 वोट मिला है, उनका ये मसला नहीं है कि बिलावल भुट्टो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी का, आसिफ अली जरदारी साहब है, यूसुफ रजा गिलानी है या कोई और है। उनका ये मसला नहीं है। उनका मसला है कि उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए। उनका मसला ये है कि उनको नौकरी नहीं मिल रही। ये सारे मसले जिंदगी की आवाम के भी हैं वैसे। सब पूरी आवाम के हैं, हर किसी के ये मसले हैं। देखिए इंटरनेशनल पॉलिसी तो फॉरेन पॉलिसी तो जो वफाक ही बनाएगा ना। मेरी क्विकली वहाँ भी 4 साल रहे आप। मेरे भाई ने बात की एक स्पोर्ट्स के हवाले से। रात ही एक एप्टिमा के बड़े अहम ओहदेदार थे, उनसे भी यही सवाल किया गया एक चैनल पर, तो उन्होंने कहा कि हमारी एक्सपोर्ट्स इसलिए बड़ी हैं क्योंकि कोरोना ने वर्स हिट किया है इंडिया को और बांग्लादेश को, उस वजह से वहाँ से ऑर्डर इधर आए। ये एप्टिमा का एक ओहदेदार कह रहा है, इसलिए ये क्रेडिट ना लें, ये कोरोना की वजह से इधर डाइवर्ट हो गया है। ये एक टेम्परेरी एक मसनूई है जो अल्लाह करे कि ये आगे चले। देखिए बात ये है कि हमने तो होप देनी है ना आवाम को, उम्मीद पे लेके चलना है। सुन लें। देखें बात ये है कि जब ये बात कही जाती है ना जी कोरोना आ गया, कोरोना में तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे, ये कहते थे लॉकडाउन कर दें। वो आपको उसके चेयर जो भी एप्टमा का बंदा था उसने ये भी बताया होगा कि इमरान खान ने हमारी इंडस्ट्री बंद नहीं होने दी। पीपल्स पार्टी ने तो करंगी लांडी की सारी इंडस्ट्री बंद की हुई थी। दूसरी बात ये है कि शुक्रिया करमानी साहब का कि इन्होंने ये बात तो मानी कि एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। इनके दौर में तो एक्सपोर्ट्स कम हुई थी ना। चले कोरोना के ऊपर ये डाल दें, बेशक अब कोरोना अच्छा हो गया, उस वक्त कोरोना बुरा था। हमें ये कहा गया कि 100 दिन का हर हुकूमत का हनीमून होता है। आपका हनीमून ही नहीं ओवर हुआ, 3 हुकूमतें गुजार गए, आप 40 साल गुजार गए, आप हनीमून ही मनाते रहे। सुन लें। नहीं, एक मिनट। तर्ज हुकूमत क्या होता था? आज के वजीर आजम तो जो है वो कमर्शियल फ्लाइट्स में बाहर चला जाता है, $60,000 में US का दौरा कराता है। नहीं, आवाम को फायदा हुआ है। नहीं, ब्लेम गेम नहीं है, ब्लेम गेम। मुझे बताएं कि आवाम को ये फायदा हो गया है और 2.5 साल बाद मजीद ये फायदा हो जाएगा, ये हमें दोबारा इलेक्ट करने। मैंने आपको बताया हम आवाम के पास जाएंगे अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे कारकर्दगी नाम की कोई चीज होना चाहिए। बेशुमार चीजें आप देखें कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है इससे रोजगार क्रिएट हो रहा है, 19 तारीख को लोगों को रोजगार मिल रहा है। के बाहर एहतजाज कर रहे हैं,
آپ اس سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے, سکون ہے گورنمنٹ کو, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوگا اس پہ تو دیکھیں گزارش یہ ہے, دیکھیں اس پہ تو گزارش یہ ہے, ایک ہوتی ہے چوری, ایک ہوتی ہے سینہ زوری. اس میں معاملات جو ہیں وہ ان کے اپنے خراب ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کا اپنا کیس بھی ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ کو بھی کل بلایا ہوا ہے, ایک منٹ بلایا ہوا ہے, ذرا مجھے آپ سن لیں آپ, ٹھیک ہے. 4 سال سے 2017 سے ان کا کیس بھی چل رہا ہے, 2021 شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. میں نہیں کہہ رہا, الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جناب انہوں نے اپنا ریکارڈ جو ہے وہ جمع نہیں کروایا, ٹھیک ہے. نہ پیپلز پارٹی کروا رہی ہے نہ نون کروا رہی ہے. 5 نومبر کی ڈیڈ لائن تھی, وہ بھی گزر گئی. 4 سال سے ریکارڈ جمع نہیں کروا رہے. یہ ریکارڈ کب جمع کروائیں گے؟ ایک منٹ میں آپ نے 40,000 ڈاکیومنٹ جمع کرا دیا ہے. 23 اکاؤنٹس ہیں آپ کے جن میں گڑبڑ ہے, مسئلہ ہے. سن لیں نا, آپ جو بات کرتی ہیں وہی اسٹیٹ بینک جو ہے اس کی تردید کر چکا ہوا ہے. سن لیں, کیٹیگوریک آپ کو باتیں بتاؤں گا. کوئی 23 اکاؤنٹ نہیں ہے, کوئی ہمارے غیر ملکی فنڈنگ نہیں ہے. جو ہمیں کہتے ہیں جی اسرائیل سے انڈیا سے آ گیا, تو پتہ ہے سب لوگوں کو کہ اجمل قادری نے کیا بیان دیا, میرے خیال میں سما نہیں چلایا تھا کہ اسرائیل کے دورے پہ ہو گیا. سن لیں نا, یہ فارا کا قانون ہے. یہ کیا کہتا ہے ذرا آپ سن لیں. یہ فارا کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے امریکہ کے اندر اگر آپ نے فنڈ ریزنگ کرنی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو فارا میں رجسٹرڈ کروانا ہے. وہاں پر آپ ایک ایجنٹ اپنا رکھتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے مارک سیگل کو رکھا ہوا ہے وہاں پر, انہوں نے روہیل ڈار کو رکھا ہوا ہے, PMLN کی بھی وہاں پر اسی قانون کے تحت پارٹی جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے. سن لیں نا, سن لیں, ہمارے جتنے فنڈز ہیں بینکنگ چینل سے آئے ہیں, نہ ہنڈی سے آئے ہیں, نہ حوالہ سے آئے ہیں, نہ پاپڑ والے سے آئے ہیں, نہ ٹیٹیاں ہوئی ہیں. ہمارا ریکارڈ موجود ہے, 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ دیا ہے, نوٹرائزڈ ہے. امریکہ سے کوئی پیسہ منی لانڈر ہو کے نہیں آ سکتا. اس قانون کے تحت بڑے سخت قوانین ہیں. سر مجھے ان باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ تو بالکل کلیئر ہیں, کوئی انلیگل فنڈنگ نہیں ہے. تو پھر آپ لوگ کبھی الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کرتے ہیں, کبھی آپ سٹے لیتے ہیں. بھئی آپ جائیں الیکشن کو کمیشن کو کہ ہمارا فیصلہ کرو تاکہ ہم عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کریں. ان باتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ویریفائی کر لیں. ہم نے کبھی اسکروٹنی کمیٹی جو الیکشن کمیشن نے بنائی ہوئی ہے, سن لیں, اس اسکروٹنی کمیٹی کی پروسیڈنگز پہ کبھی سٹے نہیں لیا. جو قانونی ماہرین ہوتے ہیں, جو وکلا ہوتے ہیں, ان کا پاناما کیس تھا نا, تو انہوں نے 4 وکیل بدلے تھے. ان کے جو وکیل تھے مخدوم علی صاحب, اس وقت وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ 15 دن ڈیبیٹ کرتے رہے تھے. ہمیشہ قانونی ماہرین ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ, ٹیکنیکل ریمیڈیز پہ, مینٹیبلٹی پہ بات کرتے ہیں. آپ لوگ پھنس جائیں گے اس میں. اور مریم نواز نے بھی کہہ دیا آپ نے اقرار جرم کر لیا ہے, اب سے فیصلہ آنا باقی ہے. میرا ایک سوال ہے جو مجھے جس سے جواب لے کے دے دیں دونوں پارٹیوں. ابھی دونوں دیں گے, دونوں پارٹیوں سے. کل 18 کو ان کی ہیئرنگ ہے. 4 سال سے یہ جواب نہیں دے رہے. ان کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے کہ یہ جو میچ انہوں نے کھیلا ہی نہیں, پی ٹی اے کی فارن فنڈنگ کے اوپر جا کے یہ احتجاج کریں. سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں, یہ فارن فنڈنگ کا معاملہ ہی نہیں ہے. اس کا جواب دیجیے گا. الیکشن کمیشن کے باہر بھی NRO لینے جا رہے ہیں اپنے فارن فنڈنگ کیس کا. سر وزیر اعظم نے بھی ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ مجھے 2 ممالک سے فارن فنڈنگ کی آفر ہوئی تھی, میں نے انکار کر دیا, اور اب وہی ممالک جو ہیں وہ PMLN کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو فنڈنگ کر رہے ہیں, اور ان کا جواب بھی دے دیں. جھوٹ بولنا تو ان کی گھٹی میں شامل ہے نا. گزارش یہ ہے کہ یہ جو فارن فنڈنگ والا کیس ہے, انہوں نے تو یہ فریق بن گئے نا فاروق صاحب, PMLN کے اور پیپلز پارٹی کے خلاف, ٹھیک ہے نا, آؤٹ سائڈر, ٹھیک ہے. ان کا تو گھر کا بھیدی 6 سال سے ان کو کپڑے اتار رہے ہیں ان کے. اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے یہ جو مرضی کہہ لیں, دا میٹر آف دا فیکٹ از کہ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ہاں اللیگل فنڈنگ ہوئی ہے, لیکن ایجنٹ نے کی ہے. اب گزارش یہ ہے کہ جو لوگ باہر کے سسٹم کو سمجھتے ہیں وہ یہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی ایجنٹ, کوئی آپ نے لاٹ بیچنا ہے, کوئی پلاٹ بیچنا ہے, آپ جو بھی آپ اپنا ایجنٹ مقرر کرتے ہیں اس کا باقاعدہ آپ کا بلیک اینڈ وائٹ میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, اور وہ ایجنٹ پابند ہوتا ہے کہ وہ آپ کے حکم کے یا مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے آدھا تو اپنا جرم مان لیا اور باقی جرم جو تھا وہ ایجنٹ پہ پھینک دیا. گزارش یہ ہے کہ جو آپ وہ ای میلز جو آئی ہیں منظر عام پر, جو اکبر ایس بابر, عمران خان صاحب اور عارف علوی صاحب کے درمیان ہیں, آپ وہ بھی ذرا کائنڈلی چلائیے, جس میں وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اس معاملے کو حشب کرو, پارٹی کی بدنامی ہوگی, اس کو مت لے کر آگے جاؤ. یہ پرانی ای میلز ایکسچینج ہوئی ہیں. سر گلے پڑ جائے گا یہ کیس ان کے. اب ہاں, یہ اصل بات کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے اقبالی جرم کر لیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ٹیسٹ کیس ہے فار الیکشن کمیشن. جب PMLN کی بات آتی ہے تو ہمارے پر تو مانیٹرنگ جج بھی لگتے ہیں, ہمارے پر 6 مہینے کی پابندی لگاتے ہیں. جی 6 ماہ کے اندر اس کیس کا فیصلہ کرو. اور کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ بیٹے کی کمپنی سے تم نے تنخواہ نہیں لی جو تمہارا ایسٹ ہے, اور اس کے بعد جب ثبوت نہیں ملتا کوئی
تو پاناما کی بجائے جس میں نواز شریف کا نام نہیں تھا اس کو اوکاما پہ نکال دیا جاتا ہے. وہ انویسٹیگیشنز ہوئی تھی, اس میں اوکاما جو بھی انویسٹیگیشن ہوئی, یعنی یہ وہ کیس تھا جس کا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے کہا کہ اس میں تو پکوڑے رکھنے کے قابل نہیں ہے یہ چیزیں. آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں 3 سال سے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جواب جمع کرا دو, آپ حساب دینے کو تیار نہیں ہیں. 6 سال سے ہم کیوں نہیں تیار؟ یہ کہہ رہے ہیں آپ بھاگ رہے ہیں. ہم نہیں بھاگ رہے, ہم دیں گے, لیکن خدا کے لیے یہ 6 سال سے تو یہ تو دینا. دیکھیں آپ بھی کہہ رہے ہیں, آپ الیکشن کمیشن کو کہیں کہ پہلے ہمارا فیصلہ کر دو, لیکن یہ کیوں نہیں دیتے وہاں اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز, کیوں نہیں دیتے؟ سر آپ کی کریڈیبلٹی بڑھے گی, آپ جا کے الیکشن کمیشن سے کہیں پہلے پی ایم ایل این کا فیصلہ کرو. کریڈیبلٹی کی ضرورت ان کو ہے, ہم کو نہیں ہے, چونکہ یہ 6 سال سے اس کو لٹکا رہے ہیں. 6 سال آپ کو ضرورت ہے, کیونکہ آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ پبلک میں, ان کا بھی سن لیں ساتھ جواب دیجیے گا. آپ کی کریڈیبلٹی تو صفر ہو, اگر کوئی تھی تو وہ صفر ہو چکی ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اب آپ چھپ رہے ہیں پی ایم ایل این اور پی پی کے پیچھے. آپ اپنا جو آپ کا گناہ نظر آ رہا ہے, جو آپ کا پیٹ دکھائی دے رہا ہے, پہلے وہ تو لیں. اب تلاشی کی باری آپ کی, آپ نے تلاشی. سر انہوں نے پتہ ہے الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ہیئرنگ ہونی چاہیے. وائی ناٹ؟ پہلے کیوں نہیں کہا؟ ایک منٹ پارس, کیونکہ اب آپ کا فیصلہ ہو چاہتے ہیں, آپ کا فیصلہ ہو. پہلے 6 سال کیوں نہیں کہا؟ 6 سال کیوں خاموش رہے؟ پہلے 6 سال آپ لیتے رہے, تاریخیں وکلا بدلتے رہے. آج آپ نے, چونکہ آپ چھپ رہے ہیں, چونکہ آپ کا کام ہے, کبھی آپ احتساب کے پیچھے چھپتے ہیں. مجھے بات تو کرنے دیں. آپ نے کر لی بات, میں پیپلز پارٹی سے بھی کر لوں, ذرا سن. کبھی آپ پاناما کے پیچھے, کبھی احتساب کے پیچھے چھپتے ہیں, لیکن اب اپنی آپ سے چھپا جائے گا. اور یہ الیکشن کمیشن کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے. سر وہ آپ کے حوالے سے بھی ٹیسٹ کیس ہے. بالکل, اگر میرٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے تو ان کو اس طرح بوریا 2 دن میں گول ہونے والا. سر آپ مجھے دے لینا, میں پولیٹیکل ڈیبیٹ ٹائم دوں گی آپ لے لیں. پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے نا اس پہ, میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ پڑھے ہیں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس, آپ لے ہیں نون کے, آپ لے ہیں پیپلز پارٹی کے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ پولیٹیکل ڈیبیٹ کس بات کی ہے؟ ختم کریں اس بات کو, اس چیلنج کو قبول کریں. اب پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہے پرابلم یہاں پر. وزیر اعظم بڑے پر اعتماد ہیں آپ کے ہولیر دین داؤ کا ایٹیٹیوڈ ہے نا, یہ جو ہولیر دین داؤ بنتے ہیں نا, انہوں نے اپنے جب یہ باتیں کرتے ہیں تو ان کا مورل سٹینڈرڈز یہ اپنے بہت آسمانوں تک لے جاتے ہیں. یہ اس لیے ان کے گلے پڑتی ہیں باتیں پی ٹی آئی کے. ان کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ یہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں جو کہ شاید نبیوں نے بھی نہیں کی ہوئی. یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے یہ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں, تو وہی باتیں ان کے گلے پڑ جاتی ہیں. ہم نے تو ہولیر دین داؤ کی تو بات ہی نہیں کرتے ہم. اب میں یہاں پر پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہونے کے لیے, میں وہاں پر, ہماری ساری ٹیم جا رہی ہے, پارلیمانی پارٹی جا رہی ہے, میرا بھائی علی حیدر گیلانی بھی احتجاج میں شامل ہے. ہم وہاں پر کلیئرلی کہیں گے کہ بھائی تم ہمارا پہلے فیصلہ کر لو, لیکن ان کا فیصلہ بھی کرو. لیکن فیصلہ بالکل میرٹ پہ کرنا. فیصلہ جو ہے نا یہ اس طرح نہ ہو کہ فیصلہ جو ہو وہ بالکل جواب جمع کرا دیا الیکشن کمیشن بنتی ہے وہ پوری ملے ان کو. جواب مانگ رہا ہے الیکشن کمیشن, تیاری نہیں جمع کرایا تو ہم جواب بھی جمع کرا دیں گے 18 کو. اگر میں نے اس کو میں فالو نہیں کر رہا تھا پیپلز پارٹی والوں کو, لیکن ہم جواب بھی جمع کرا دیں گے. ہم بالکل جواب بھی جمع کرا دیں گے. ہمارا پہلے کر لیں بھائی, آپ اپنی پارٹی ہمارا فیصلہ کرو, صبح شام کو ان کا فیصلہ کر دینا. رائٹ, لیکن اگر دوپہر کو ان کا فیصلہ کر لینا. سر اگر فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا پھر کیا ہوگا؟ آپ پی ٹی آئی کے خلاف احتجاج کریں, پی ٹی آئی نے آپ کے خلاف کر دیا, پھر پی ٹی آئی کرے احتجاج. یہ 4 سال انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ہم نے اتنا ڈیلے کر دیا تو عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ بات پہلے کیوں نہیں آئی؟ یہ ہمارا احتجاج کرتے ہیں نا ہمارے خلاف کہ ہم نے, کیونکہ ہمارے پاس تو ہر چیز کے جواب ہوئیں گے, وہ جمع کرا دیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ پھر وہی بات آ گئی ہے نا کہ یہ باتیں وہ کرتے ہیں جو ان کے گلے پڑ جاتی ہیں. چلیں ٹھیک ہے, میں ایک بریک لے لوں ذرا, بریک کے بعد پھر اور کام زیادہ کیا کریں. مجھے آپ سے سوال کروں گی بریک کے بعد. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے. اچھا موسیٰ, مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی 18 تاریخ کو آپ لوگوں کی پی ڈی ایم کی میٹنگ ہے اسلام آباد میں, 19 تاریخ کو آپ لوگوں نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنا ہے. تو بلاول بھٹو کے حوالے سے کہا جا رہا ہے وہ انتخابی مہم کے لیے عمر کوٹ جا رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ سانگھڑ اور ملیر جائیں گے. تو جب وہ وہاں جا سکتے ہیں تو یہاں پہ کیوں نہیں آ رہے ہیں اسلام آباد؟ کوئی مولانا کے ساتھ چپکلش ہے, کوئی مسئلہ ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, پی ڈی ایم جب ایک فارم ہوتی ہے نا تو ایک جتنے بھی لیڈر ہیں ہر کوئی یہی تو اس کا ایک فائدہ بھی آپ سمجھ لیں کہ سارے لیڈرشپ ہر جگہ پہ نہیں پہنچ سکتی ہے. جیسے مالا کنڈ میں مریم نواز صاحبہ نہیں آ سکی تو ہم نے کچھ کہا کہ کوئی مسئلہ ہے. آپ تو 13 دسمبر کے بعد سے نظر ہی نہیں آ رہے. آپ کو تو آخری دفعہ بلاول بھٹو کو لاہور میں دیکھا تھا جب جلسہ تھا. 27 دسمبر کو نہیں دیکھا تھا؟ ہاں جی بالکل 27 کے بعد چلیں یہ کہہ لیں, لیکن اس میں مولانا نہیں تھے. میں نے کہا تینوں نہیں تھے.
مولانا تھے 27 کو؟ دیکھیں مولانا کے ان کا ڈی سی لاڑکانہ نہیں لگایا گیا. آپ وفد موسیٰ ایک سیکنڈ، پھر آپ مولانا صاحب کا ڈی سی لاڑکانہ نہیں لگایا گیا. پھر آپ وفد بھیج دیا کریں، چونکہ سر پھر کوئی لیڈر کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے. اس کا مطلب پی ڈی ایم میں جتنی جماعتیں ہیں سب کے آپ لیڈرز کو کہیں گھر بیٹھ جاؤ اور اپنے اپنے وفد کو بھیج دیا کرو. یہ باتیں تو ایک گمراہ کرنے والی باتیں ہیں. نہیں بالکل بھی نہیں. خواہشات تو نہیں پوری ہوئیں گی کسی کی بھی. یہ کسی کی دیکھیں اب آپ ہر کسی کی اپنی اپنی پرائرٹیز اور اپنا آپ اہمیت نہیں دے رہے نا. اسکیجول ہوتا ہے یہاں پر. نہیں اہمیت کی بات نہیں ہے. جو ہماری پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں پریزیڈنٹ حکومت گرانے سے زیادہ آپ کے لیے کیا اہم ہے؟ ہمارے لیے اہم عوام ہے. ہمارے لیے اس کی 2 وقت کی روٹی اہم ہے. گورنمنٹ آپ کے لیے اہم ہے. ہمارے لیے اس کا روزگار اہم ہے. ہمارے لیے حکومت عمران خان یہ ساری چیزیں آج پوری کر دیں. ہم نہیں گرائیں گے اس کو. ہم نہیں گرائیں گے اس کو. دیکھیں یہاں پر اب بات جو ہے پھر اس کی آ جائے گی کہ عوام کی بات آئے گی. عوام کی امنگوں کی بات آئے گی. پی ڈی ایم جو ہے وہ عوام کی امنگوں پر فارم ہوئی ہے. وہ ہمارے ذاتی مشورے ہمارے ذاتی خواہشات پر نہیں ہوئی. یہ سب کی بھول ہے جو آپ ہمیں این آر او کہتے ہیں نا. این آر او دینا عمران خان صاحب کی بس میں نہیں ہے. این آر او لے کے یہ خود آئے ہیں. فورن فنڈنگ کیس ہے. یہ ایک بہت بڑا این آر او ہے. ایک ریکویسٹ کی ہے کہ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، جے یو آئی ایف ہو، یہ تمام جماعتیں جو ہیں ان کے تمام کے کیسز کی تحقیقات ایک ساتھ کی جائیں اور ان کا فیصلہ بھی ایک ساتھ ہونا چاہیے. کیسی تجویز ہے یہ؟ کیسی ریکویسٹ ہے؟ کیسی تجویز لگ رہی ہے آپ کو؟ وہ کہہ رہے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پتہ چلے گا کس کو انلیگل فنڈنگ مل رہی ہے، کون ملک سے وفادار ہے اور کون نہیں ہے. بسم اللہ کریں، بالکل کریں. ہم تو ایگری کرتے ہیں لیکن پھر یہ روئے نا اس کے بعد. سر آپ بھی حمایت کرتے ہیں؟ ان کا تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. بالکل میں چاہتا ہوں یہ بسم اللہ کریں لیکن یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. بریکنگ نیوز ہے. ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. الیکشن کمیشن میں یہ چاہتا ہوں چاہے وہ پی ٹی آئی کا کیس ہے، ٹھیک، چاہے وہ پی ایم ایل این کا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، کسی بھی جماعت کا ہے، میرٹ پر اور انصاف پر مبنی فیصلہ ہونا چاہیے. ہو گیا فیصلہ اور ایک ساتھ ہونا چاہیے. یہ تو ہیڈ لائن میں چلانی ہے آپ نے سما کی. یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ اتفاق ہو گیا. اس کو دیکھنا ہے نا کہ اس نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ان کے تو 6 سال سے پینڈنگ ہے. ہمارا تو اتفاق مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارا آپ پہلے کر دیں لیکن پھر یہ انشور ہمارا پہلے کر دیں لیکن دین انشور کہ ان کے ساتھ پھر وہ جعلی صادق و امین والے سرٹیفکیٹ نہیں ان کو جاری کیے جائیں گے. چلے وہ تو آپ یہ پھر انشور کیا جائے. اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا، دیکھیں جیسے موسیٰ بھائی نے بھی بات کی، یہ ایشو جو ہم سے ہیں اس ملک کے وہ اور ہیں اور وہ اپوزیشن میں یاد آتے ہیں. نہیں اپوزیشن میں نہیں یاد آتے. میں اس کو بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ مجھے آج بتائیے یہاں سرکولر ڈیٹ کا بڑا کر لیتے ہیں، ادھر بھی آ رہے ہیں. آپ عوام کی بات نہیں کرنا چاہتے، آپ نہیں چاہتے کہ پیٹرول کا کیا ریٹ ہے، قانون کی بات ہے، گھی کس قانون اور آئین کی بات ہے. لوگوں کے بجلی کے بل کیا ان کو دینے پڑ رہے ہیں، بچوں کی فیسیں کیسے دینی پڑ رہی ہیں، چولہا کیسے جلا رہے ہیں، اس پہ نہ بات کیجیے گا، بالکل نہ کیجیے گا. دیکھیں بات یہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی این آر او سے فارغ ہو جائیں نا تو ان کو احتساب کا ووٹ ملا ہے. دیکھیں مسئلہ سن لیں ذرا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنے کیس پر جواب دینا ہے. پی ایم ایل این یو کے کا دینا ہے، پی ایم ایل این یو ایس اے ایل ایل سی کا دینا ہے، ان کو مارک سیگر کا جواب دینا ہے. یہ جواب دیں. یہ آ رہے ہیں 19 تاریخ کو احتجاج کرنے کے لیے. تو کل 18 کو بھی آ رہے ہیں کہ نہیں یہ بھی پوچھ لیں. کمیشن میں آ رہے ہیں. کل آ رہے ہیں. مریم بی بی بلاول اپنا ثبوت لے کر آ رہے ہیں. بلاول تو نہیں آ رہے نا، وہ تو نہ 18 کو ہوں گے نہ 19 کو. چلیں کسی اور کو بھیج دیں. مریم آ رہی ہے. مریم آ جائیں. مولانا بھی آئیں گے. پتہ نہیں کیوں ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہیں. نہیں ہم تو چاہتے ہیں 6 سال انتظار تڑا کیتا ہے تو نہیں کر لو ساڈا انتظار. وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ آپ نے آنا تو ہے، کھلی چھوٹ ہے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا ورنہ آپ لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں لے لے گا. دیکھیں جی اگر قانون ہمارا احتجاج جو ہے وہ پرامن رہا ہے. آپ نے پی ڈی ایم کے جلسے فرام دا ڈے 1 دیکھ لیجیے. کوئی اس میں کوئی گملہ توڑا ہو، کوئی سٹریٹ لائٹ توڑی ہو، ٹھیک ہے نا جی. یہ دراصل خود چاہتے ہیں. ملتان کے جلسے میں ہوا تھا جب آپ وہاں کر رہے تھے نا، ان کی وجہ سے وہ بھی ان کی وجہ سے انہوں نے تماشا لگایا. اور اس پہ موسیٰ صاحب زیادہ بات صحیح بتا سکتے ہیں کہ جس طرح اسٹیڈیم بند کر دیا گیا اور سڑک پہ ہمیں آنا پڑا، جلسہ کرنا پڑا، لیکن وہاں بھی کوئی ایسی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. سر آپ نے انہیں کھلی چھٹی دے دی ہے. لانگ مارچ کی بھی آپ ان کو چھٹی دے دیں گے چونکہ جو ڈیڈ لائن دی ہے نا انہوں نے وزیر اعظم کو وہ 31 جنوری اور اس میں 2 ہفتے سے بھی کم ٹائم رہ گیا ہے. آپ دیکھیں وہ پی ڈی ایم جو کہتی تھی کہ 13 کے جلسے کے بعد آر یا پار ہوگا، وہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے کے خود سردیوں کی چھٹیاں منانے نکل گئی ہے. نظر ہی نہیں آ رہی ہے ایک ساتھ.
مولانا کو انہوں نے ناراض کر دیا, لاڑکانہ کی ڈی سی شپ نہیں دی ان کو, وہ ناراض ہو گئے. لیکن آپ پریشان ہیں کہ سن تو لینا, نہ مولانا نظر آ رہے ہیں, نہ بلاول نظر آ رہے ہیں, نہ مریم نظر آ رہی ہیں, اکٹھے کسی جگہ پہ نظر نہیں آ رہے. آپ پریشان ہیں کہ مدرسے کے بچوں کو نہ لائیں, کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں وہ تو ہر پاکستانی کو پریشان ہونا چاہیے, آپ نہیں پریشان. معصوم بچے جو 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں, اپنی منشا کے خلاف ان کو لے کر آئیں گے, کیسے روکیں گے آپ؟ نہیں روکا کیسے جائے گا, ہم مدارس کے ساتھ انگیج کریں گے, خوف تو نہیں ہے آپ کو کہ مولانا کی سپورٹ بیس یہی ہے کہ مدرسے کے طالب علم؟ نہیں سپورٹ بیس نہیں ہے اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی باشعور پاکستانی اس کو سپورٹ نہیں کرتا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں, ان کو آپ ان کی مجبوری کے تحت تو نہیں لے کر آ سکتے. صاحب سے کبھی بات نہیں کی ویسے کہ مدارس کے بچوں کو وہ احتجاج میں لے کر آتے ہیں, کیا یہ ٹھیک فعل ہے سر, لانا چاہیے؟ دیکھیں مدارس کے وہ بچے نہ کہیں انہیں, وہ ایڈلٹس ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. یوتھ کو تو برباد انہوں نے کیا ہے, اس طرف نہیں کسی کی توجہ جاتی. جو زبان دی یوتھ کو, جس طرح یوتھ کو انہوں نے جس قسم کی ہے بالکل کہ آپ اگر ادھر مدرسوں کی بچوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں یوتھ والوں کو جو کیا, جن کو کہا گیا ایسے کہ یہ ہنڈی سے لاؤ, یہ سول نافرمانی چلاؤ, کیا ینگ جنریشن کو یوتھ کو کیا پیغام دے رہے تھے, کیا پیغام دے رہے تھے؟ لیکن ان کے مدرسے کے جو طالب علم ہیں they are all above 18, وہ ایڈلٹ ہیں اور ان کا ووٹ ہے اور ان کا رائٹ ہے, اور ان کا رائٹ نہیں جو 18 سال سے نیچے ہے, جو 18 سال کے نیچے نہیں پکڑ نہیں لو, وہ آنے چاہیے نہیں آنے چاہیے. میں آخری چیز پہ سر بات کر لوں, نہیں جو ایڈلٹس نہیں ہے وہ آنے چاہیے. اب ایڈلٹ کی بات ہوئی, لو آخری بات سن لو. انہوں نے کہا نا بچوں کی بات, پرسوں میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں دیکھا ایک 12 سال کا بچہ وہ ڈینٹنگ پینٹنگ پہ رگڑ رہا تھا گاڑی کو, تو اس کو اینکر نے پوچھا کہ تمہارے تو اسکول جانے کے دن ہے, تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں اسکول جاتا تھا, میرا باپ فیس نہیں دے سکتا تھا, میں اسکول سے میرا نام کٹ گیا ہے اور میرا باپ نے مجھے ورک شاپ پہ بٹھا دیا. اب مجھے بتائیے اگر وہ بچہ اس تحریک میں آتا ہے تو کیا آپ کہیں گے جس کے گھر کھانے کو نہیں ہے, 2.5 کروڑ بچہ ان کے اسکول سے باہر, جن کا بیڑا غرق کر دیا گیا, آٹا چینی چور ڈاکو جنہوں نے اس ملک کو لوٹا, غریب کی جیب پہ ڈکیتی کی, اس کے گھر کے بچے مجبور ہو گئے جو اسکول گوئنگ تھے, جو اسکول گوئنگ بچے ہیں وہ آج ورک شاپوں میں کام کر رہے ہیں. یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے, چھپا ہوا ہے, جو ملک کا پیسہ لوٹ کے لے گئے, کوئی فرق نہیں پڑتا. 12 سال کے بچوں کو آپ جا کے ورک شاپوں میں کام کریں, کیا بات اپنا حساب کا دے دینا. لیکن عوام بہت پریشان ہے, یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. ہم چور تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا جو کام ہے, مجھے آپ یہ بتائیں چینی ان کو ملی کتنے میں تھی؟ 20 روپے کلو پہ ان کو چینی ملی تھی. مشرف دور میں 20 روپے کلو چینی تھی, آٹا 10 روپے کلو تھا, جو ڈالر تھا وہ 60 روپے پہ 60-90 پہ چھوڑ گئے, 127 کے اوپر چھوڑ کے گئے. 5 سال میں یہ جو پیسہ ملک میں لوٹ کے گئے ہیں وہ تو لے کر آئے واپس, وہ نہیں لے کر آ رہے. کیا دے دیں؟ 2.5 سال ان کو اور دے دیں. 40 سال میں ملک کا بیڑا گر کیا ہے, وہ کب کریں گے؟ 1 by 1 نہیں, آواز اونچا کرنے سے تو نہیں آپ کی بات سچی ہو جائے گی نا. اس ملک میں منی لانڈرنگ اداروں کو تباہ کر کے گئے, آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا خدا نخواستہ جو وجود ہے کا نظام تباہ کر کے 2.5 سال اگر ان کو دے دیے تو پاکستان کا وہ حشر ہو جائے گا کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن. جب آپ آئے تھے تو 2.5 سال میں کیا آپ نے بھی سر دودھ و شہد کی نہریں بادھی تھی؟ آپ نے پوری ٹرم پوری کی ہے. میں عرض کر دیتا ہوں ہمارے دور میں جو غریب تھا وہ عزت سے روٹی کھا رہا تھا, وہ باعزت روٹی کھاتا تھا, اس کا چولہا نہیں بجھا تھا, اس کو پیٹرول 60 روپے لیٹر ملتا تھا, اس کو 100 جی پلیز. یہاں پر کرمانی صاحب وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانون ہاتھ میں لے گا. قانون اسامہ کے ٹائم پر کدھر تھا؟ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ قانون کس طرح کام کرتا ہے اسلام آباد میں. تو یہ ہمیں یہ باتیں نہ بتائیں. انٹیریئر پالیسی, فورن پالیسی, بس نقیب اللہ مسعود کو بھول گئے, راؤ نواب زرداری صاحب کے دوست تھے. اس کے بعد آپ ملیشیا کے اندر دیکھ لیں, آپ اپنا بھی تو یاد رکھیں نا. اگر ہم نے لیز نہیں بھی دیا ہوا تھا تو یہ وقت بھی کر رہی ہے, سب کچھ اکاؤنٹیبل ہوتی ہے. فورن آفس کو انگیج کر کے یہ یہاں پر یہ اس جہاد کو ہماری جنگ ہسائی سے ہمیں بچا سکتے. اچھا سر, میرا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. موسیٰ ایک سوال کا اور جواب دے دیجئے, ایک سوال کا ذرا جواب دے دیجئے, چونکہ یہ جو سی ای او ہیں براڈ شیٹ کے, انہوں نے کل زرداری صاحب کے اوپر بھی الزام لگایا ہے, اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ جب بے نظیر صاحبہ کی تحقیقات روکنے کے لیے انہوں نے رشوت آفر کی تھی, اور وہ کہتے ہیں کہ فاروق ایچ نائک اور کوئی راجہ نامی زرداری صاحب کے یہ قریبی دوست جو ہیں, انہوں نے ان سے رابطہ کیا تھا. تو آپ کسی راجہ نامی زرداری صاحب کے قریبی دوست کو جانتے ہیں, اور یہ ملاقاتیں کیوں اور کب ہوئی تھی, کچھ علم ہے؟ پہلی بات یہ ہے, میں کسی 2 نمبر کھوجی کو جواب دینے کا
اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس کو جواب دوں, اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں تو ہتک عزت کا لندن میں دعویٰ کر دینا, پھر اتنی جرت پیدا کریں آپ لوگ, کسی میں بھی ایک 2 نمبر کھوجی ہے, ایک وہ 2 نمبر کھوجی ہے جس کو ہمارے پرائم منسٹر لندن میں جا کر ملتے ہیں. یہ ہماری پرائرٹیز ہیں. ہم لوگ یہ کر رہے ہیں اس وقت, عوام کا ہمارا پتہ ہے امیج 2 کیا ہے, نمبر کھوجیوں کو دے رہے ہیں, پیسے آ نہیں رہے, امیج کیا بن رہا ہے انہوں نے ہمارے یہاں پاکستان میں جو سیاسی قیادت ہے نا, آپ لوگ وہ لائن میں کھڑے ہو کے اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے ایک شخص کو آفر کر رہی ہے رشوت کی. سر اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ جائیں اور بات پر دیکھیں, کس کی بات پر مقدمہ کریں, مساوی کی بات کو مانے, ہم ایک فراڈ کی بات کو مانے, جو ریمنڈ بیکر کہہ رہی ہے, دنیا کی بی بی سی ورلڈ کی ڈاکومنٹریز کہہ رہی ہیں, وہ کیا ان کو سو کر دیں؟ یہ معتبر ادارے ہیں نا, معتبر ادارے ہیں, صرف براڈ شیٹ میں تو دعویٰ تو نہیں آیا نا. 1 روپے کی ریکوری آپ ہمیں بتا دیں, 2.5 سال میں عمران خان صاحب نے جو باتیں کی تھی, فاروق بھائی آپ مجھے بتائیں کہ 1 روپے کی ریکوری بتائیں جو پیپلز پارٹی سے ہوئی یا نواز شریف سے ہوئی ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ سب وہ غلط بیانی کر رہے تھے. سر میاں صاحب نے کل پوری تقریر کر دی, فورن فنڈنگ پہ ایک جملہ نہیں کہا انہوں نے براڈ شیٹ سکینڈل کے اوپر. بھئی وہ کہتے کہ الزامات غلط ہیں, میں اس کا مقدمہ کروں گا لندن کی عدالت میں. دیکھیے براڈ شیٹ کا تو وہ تو خود ہی اس کا غبارے میں سے ہوا نکل گئی, نہیں الزام لگایا, وہ تو خود کہہ گیا, مجھے اردو نہیں آتی, کبھی کچھ کہتا ہے پھر کہتا ہے الیجڈلی, اور اس نے بار بار کہا الیجڈلی, ٹھیک ہے. اس کو نواز شریف کے خلاف 20 سال سے ان کو کوئی کرپشن نہیں ملی, ٹھیک ہے. الٹا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نہیں 700 ارب 700 ارب کا گلاس توڑا. لیکن میں ایک آخری ایک پھر میاں صاحب ملک سے باہر کیوں ہیں, وہ آپ کو پتہ ہی, آپ نے بھیجا ہوا ہے ان کو, تو پھر آپ بلا لیں, علاج کرا کے آ جائیں گے. لاسٹ تھنگ ویری امپورٹنٹ, یہ علاج نہیں ہوگا تھرو یور پروگرام, ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو ہم سب اگنور کر رہے ہیں, ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. ایک سیکنڈ یار, کووڈ ویکسین, ان کے فیصل سلطان صاحب کا بیان آیا, یہ انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی ہم نے ویکسین کا آرڈر نہیں کیا, اور انڈیا میں نہ صرف حکومت نے ویکسین لگانا شروع کر دیے, 3000 ویکسینیشن سینٹر بنا دیے. آپ نے کہاں بنایا ویکسینیشن سینٹر؟ آپ بتائیں ویکسینیشن سینٹر کہاں بنایا, کب بنایا, کہاں بنے ہوئے ہیں, مجھے ایک پتہ بتائیں. جواب نہیں ہے ان کے پاس, دوسرا سوال کر لیتی ہوں. سر یہ تحقیقات ہوں گی یہ براڈ شیٹ والی, بالکل پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ لندن میں سو کرے گی ان کو. یہ ہے بالکل, دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے دعوے کیے, ٹویٹ تو مریم نواز نے کی, نواز شریف نے کی, ان کو لینے کے دینے پڑ گئے, براڈ شیٹ میں آپ پھنس گئے, ان کے کہاں پہ گئے, کہاں ہم پھنس گئے براڈ شیٹ کے اندر. الزام تو آپ ہمارا نہ ہم براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ کرنے والے, نہ ختم کرنے والے, نہ ہم لینے والے نہ دینے والے. ایک منٹ, پاکستانی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں کیسے گئے, وہ بھی کمرشل اکاؤنٹ میں گئے ہیں, اور کہا براڈ شیٹ کا ان کی حکومت میں فیصلہ آیا 2016 میں. کس کی حکومت تھی پارس, 2016 میں کس کی حکومت تھی, فیصلہ ان کی حکومت کے دوران آیا. سلمان بٹ ان کے اٹارنی جنرل تھے, وکیل انہوں نے مقرر کیا. 2018 میں ان کی حکومت تھی, جب پیسے طے ہوئے, این آر او کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے قوم کو. وہی این آر او جو مشرف سے لیا, وہی این آر او جو اس سے لیا. فاروق حبیب صاحب, آصف کرمانی صاحب اور موسیٰ گیلانی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کوئی اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.